हातिम ताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, अरबी ज़ुबान में किसी की सखावत व फ़याज़ी बढ़ा चढ़ा कर बयान करनी हो तो उसे कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स हातिम से भी ज़्यादा सखी है। उर्दू में भी इसी तरह कहा जाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खल्क की वजह से मशहूर थे। हातिम ताई की सखावत के किस्सों ने उन्हें अफसानवी शख्सियत बना दिया है। पाकिस्तान समेत बड़े सगीर में हातिम ताई की सखावत ज़रबुल मिसल बन गई है। पाकिस्तान और इंडिया में उनकी शख्सियत पर फिल्में और ड्रामे बने और किताबें लिखी गईं। हातिम ताई के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे अवामुन्नास वाकिफ नहीं। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको हातिम ताई के मुतल्लिक तफसील से बताएंगे। वो कौन था, उसका ताल्लुक किस कबीले से था, उसकी वफात कब और कैसे हुई, उसकी सखावत के कुछ दिलचस्प वाक़यात भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की बेटी के साथ क्या मामला किया और हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम के कबूल इस्लाम के मुतल्लिक भी आपको तफसील से बताएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अरब में इस्लाम से पहले जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहां कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें अगर मुबालगा निकाल दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबुल मिसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मालो ज़र और अतियात व सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम अरब के एक मशहूर कबीले तय का सरदार था। इसी वजह से उसको हातिम ताई कहते हैं। हातिम ताई की इम्तियाजी खसूसियात उसकी सखावत थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि हातिम ताई का आबाई इलाका सऊदी अरब में है। हातिम ताई अपने कबीले तय का सरदार और एक अच्छा शायर भी था। हातिम इब्ने अब्दुल्ला बिन साद बिन उख़ज़म बिन अबी उख़ज़म अल ताई का वालिद बचपन में ही फौत हो गया था। उसकी माँ ने उसकी परवरिश की। वो बड़ी दौलतमंद खातून थी और नहायत फयाज थी। अपनी तमाम मलकियती चीज़ सखावत कर देती थी। एक दफ़ा उसके भाइयों ने उसका तमाम माल रोक लिया और उसे 1 साल तक कैद में रखा। उन्होंने सोचा इसे फाका का मज़ा चखाएं और मालो दौलत की कदर व कीमत बताएं, और जब इसे छोड़ा तो उसके माल में से थोड़ा सा हिस्सा दिया। इतने में बनु हवाज़न की एक तंग दस्त खातून उसके पास फरियाद लेकर आई तो उसने वो सारा माल उसे दे दिया और कहने लगी, जब मैंने भूखा रहकर इसकी तकलीफ देखी है, उस वक्त से मैंने कसम खा ली कि किसी साइल से कोई चीज़ ना छुपाऊंगी। उस सखी माँ ने हातिम की तरबियत की और इस आदत का उसे वारिस बनाया और उसे सखावत का दूध पिलाया। वो जवान होकर बड़ा सखी बना। वो सखावत से ही दिल बहलाता और उसमें इस कदर मुबालगा करने लगा कि जनून की हद तक पहुँच गया। ये अपने दादा के पास रहता था। छोटी सी उम्र थी। अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई खाने वाला साथ मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना अपना खाना फेंक आता। हातिम का दादा ऐसी सखावत को नापसंद करता था। चुनाचा दादा ने उसे ऊँटों की निगरानी पर लगा दिया। एक दिन उबैद बिन अलबर्स, बशीर बिन अबी हाज़म और नाबगा दीबानी नुमान के पास जाते हुए उसके पास से गुजरे और उससे मेहमानी का मुतालबा किया। उसने हर एक के लिए एक एक ऊँट ज़िबा किया, हालांकि वह उन्हें जानता भी नहीं था। जब उन्होंने अपने नाम बताए तो सारे ऊँट उनमें तकसीम कर दिए। वो तकरीबन 300 थे और खुशी खुशी घर आया। दादा को मुबारकबाद दी। कहने लगा, दायमी इज्जत का हार आपके गले में मैंने डाल दिया। फिर जो कुछ हुआ पूरा किस्सा सुनाया और दादा ने ये मामला सुनकर कहा, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हातिम ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर ये अशार कहे, मैं तंगदस्ती और नादारी में लोगों से इज्तनाब करता हूँ और मालदारी की हालत में उनके साथ मिल जाता हूँ और अपने से गैर आहंग शक्ल तर्क कर देता हूँ।
मैं अपने माल को अपनी इज्जत व आबरू के लिए ढाल बना लेता हूँ और जो बच रहता है मुझे उसकी परवाह नहीं। हातिम की सखावत के चर्चे घर घर आम हो गए और उसकी सखावत व फ्याजी की दास्तानें ज़रबुल मिसल बन गईं और इस ज़मन में बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्से बयान किए जाते हैं जिनमें अक्सर सिर्फ ज़ेब दास्तान के लिए बढ़ा चढ़ा कर दिए गए हैं। हातिम की सखावत के किस्से इसी तरह बनाए गए हैं जिस तरह उमैया के अशार दीन के बारे में। नाजरीन, जैसा कि हम तज़किरा कर चुके हैं कि हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत की वजह से मशहूर था। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम ही के चर्चे हैं, हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के गुण गाता है, हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम ही के पास जाता है, तो हातिम उसका दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ ये थी कि बादशाह की बजाय हर कोई हातिम की तारीफ किया करता था, हातिम की सखावत के किस्से बयान करता था। वो हातिम से जलता था कि बादशाह होते हुए भी हातिम की शोहरत उससे ज्यादा है। बादशाह ने हसद का शिकार होकर हातिम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया और उसने अपनी फौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को यह जानकर दुख हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ उसके इलाके पर हमला कर दिया है। हातिम ने यह सोच कर कि उसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, उसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने उसकी फौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम मालो असबाब लूट लिया। उसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करवा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ के एक खूह में पनाह ले रखी थी। एक रोज उसी खूह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवियां लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे थे। रोज रोज की मेहनत और मुशक्कत से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज रोज की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि हम जंगल से लकड़ियाँ काटें, सर पर रख कर शहर ले जाएं और उनको फ़रोख्त करके अपना पेट भर लें। हातिम ताई खूह के अंदर बैठा ये तमाम बातें सुन रहा था। ये सोचकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चलो इस बेसरो सामानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। चुनाचा वो बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बेशक हम गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके जिंदगी के दिन काट लेंगे, अपने आराम की खातिर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार न हुआ। तो हातिम ने उससे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद बादशाह के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ था, फिर बादशाह तुम्हें सजा देगा। लकड़हारा और हातिम इसी बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि हातिम को पकड़ने वाला कौन है। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, हातिम तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला बूढ़ा लकड़हारा है जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है, बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं लाया, बल्कि ये खुद आया है।
پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا اگر حاتم ان کو مل جائے تو اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کوہ سے باہر آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام حاصل کریں۔ ہم جب حاتم کو کسی بھی طرح لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اس کو واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے کہ اگر اس کی آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس بہت عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزما نہ لیا جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ ایک درباری نے کہا، حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا گھوڑا مانگو۔ اگر وہ گھوڑے کا اثار کر دیتا تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ وزیر اور بادشاہ درباری منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچے۔ جس وقت یہ لوگ پہنچے وہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا مشکل کام تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی اور فضا گرد و غبار سے صاف ہو گئی تھی۔ درخت دھلے ہوئے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور افسردہ ہو کر بولے، اگر آپ گھوڑا لینے ہی آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ گاؤں کی گوٹ سے ضیافت کے لیے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بن گیا۔ وزیر حاتم طائی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ جب بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا گیا تو بادشاہ نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی تعریف کی۔ ناظرین، سخاوت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ سورہ محمد میں تو فرما دیا گیا کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے اور بخل سے کام لوگے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے نزدیک بخل کا نتیجہ اشخاص اور اقوام دونوں کے لیے تباہی ہے۔ کشف الموجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی بہشت سے قریب اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی دوزخ کے نزدیک اور جنت سے بہت دور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ان میں ایک سخاوت ہے اور دوسرا نیک خلقی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک غنی ہے
اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بے نیاز، بے پرواہ اور غیر محتاج ہے، یا دوسرے معنی میں صمد ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت غنی بیان ہوئی ہے۔ سخاوت کے تناظر میں حاتم طائی کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، جو اپنے وقت کا نہایت بہادر دلیر شخص تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عظیم اور بے مثال سخی بھی۔ تاریخ میں اس کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا، کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص جو 2 سخا میں آپ پر سبقت لے گیا ہو؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم گھر ٹھہرنے کا موقع ملا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے وہ بہت لذیذ لگا اور میں نے کھاتے ہی کہا، واللہ یہ کس قدر لذیذ ہے۔ یتیم لڑکے نے جب میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریوں کو ذبح کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ میری خاطر اپنی ساری بکریاں اس نے ذبح کر دی ہیں۔ جب میں واپسی کے لیے گھر نکلا تو میری نگاہ گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے اس یتیم سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے ان ساری بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، آپ جیسے میرے مہمان کو کوئی ایسی چیز اچھی لگے جو میرے قصبے میں ہو اور میں بخل سے کام لے کر اسے روک رکھوں، یہ تو عربوں کی شان میں گستاخی ہے اور عیب ہوگا۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، آپ نے بطور عوض اس لڑکے کو کیا دیا؟ حاتم نے کہا، میں نے اس کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں دیں۔ ان سے کہا گیا، تو پھر آپ اس سے بڑی سخی ہوئے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی۔ ناظرین، حاتم طائی کی جو 2 سخا کا ایک اور واقعہ خود اس کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی واقعہ ہوئی کہ اونٹ، گائے، بکری سب ہلاک ہو گئے اور ایک رات تو ہم نے بہت بھوک کے ساتھ گزاری۔ پس حاتم نے اپنے لڑکے عدی کو اور میں نے حاتم کی لڑکی صفانہ کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں باتوں میں مجھے بہلانا شروع کیا تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ حاتم کی بے قراری اور رنج کشی دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور خیال کرے کہ میں سو گئی ہوں۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار کہا، سو گئی ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا، پس وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد خیمے کے سامنے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے، ابو سفیانہ، میں تیرے پاس بھوکے پیاسے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، اپنے بچوں کو میرے پاس لے آ، باخدا میں ان کو سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے، میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور حاتم سے کہا، کس چیز کے ساتھ سیر کر دو گے؟ حاتم، خود تیرے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا کر سو نہیں پا رہے۔ پس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر ڈالا اور آگ روشن کر کے اس عورت کو ایک چھری دی اور کہا، اس کے گوشت کو بھون کر تو بھی کھا اور اپنے بچوں کو بھی کھلا، اور مجھے کہا اپنے بچوں کو جگا دے۔ میں نے بچوں کو بیدار کیا۔ حاتم نے کہا، خدا کی قسم یہ بڑی کمینگی ہے کہ تم لوگ کھاتے رہو اور اہل محلہ کی حالت بھوک کی وجہ سے تم جیسی ہو۔ پس حاتم نے محلہ کے گھر گھر جا کر اعلان کر دیا۔ اہل محلہ سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، مگر حاتم چادر میں لپٹ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا اور ایک بوٹی تک نہیں چکھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا سارا گوشت ختم ہو گیا۔ ناظرین، حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانہ جاہلیت میں نہیں ملتی۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ بامروت تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے، میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا نہ قید کیا، اور میں نے کبھی اپنے چچا زاد پر ظلم نہیں کیا کہ میرے بھائی موجود ہوں اور اس کے بھائیوں کو زمانے نے ختم کر دیا ہو۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس نے ضرورت مندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا،
خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے 33 سال قبل حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ اس کے شہ عرب کے جو 2 سخا کی بارش کسی ایک علاقہ پر نہیں بلکہ ساری دنیا اور ہر مذہب و ملت کے لیے تھی۔ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اور ان کی سخاوت اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ اور ہمدردی خلق کی خاطر عام تھی کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسان ہیں۔ حاتم طائی کی وفات کے بعد اس کے قبیلے کی سلطنت کی ذمہ داری اس کے بیٹے عدی کو سونپ دی گئی اور پورے قبیلے نے اپنی آمدن کا 4تھا حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کے حکمران بننے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت پیش کی اور عرب جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو یہ صورتحال دیکھ کر عدی نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر عام لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے رہے تو بالآخر ہماری سلطنت بھی جاتی رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی اشاعت روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا۔ بعد میں عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، جو 9 ہجری کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ عیسائی تھے، جبکہ اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ جب سردار ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، ان کی سازش سے یمن کے قبیلہ طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے کہا، میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما کر مجھ کو شکریہ کا موقع دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ عدی کی بہن نے کہا، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں یعنی آزاد کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے کر آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک امن نامہ لکھ دیجئے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اس نے پھر وہی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو، اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند یوم بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند اشخاص آنے لگے۔ عدی کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھ کو اعتماد ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور میرے لیے زاد راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھ کو چند سواریاں نظر آئیں۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ میری بہن ہے، ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے، اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا ہے اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے لیے کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھ کو معاف کر دے۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کے خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا،
میں عدی بن حاتم تائی ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راہ میں ایک بوڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک بوڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیفہ بوڑھیا عورت کے رکنے سے نہیں رکا کرتے۔ محمد بادشاہ نہیں ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے، جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے میری طرف سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیے۔ فرمایا، نہیں، آپ بیٹھیں۔ چنانچہ میں گدی پر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا، عدی تم رقوسی ہو؟ واضح رہے رقوسی عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر فرمایا، تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا، بے شک۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تم کو یہ امر مانے ہو کہ مسلمان نہایت مفلس، قلاش اور غریب ہیں۔ عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اے عدی، شاید تم کو یہ چیز مانے ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں اور ہر طرح کے ہتھیار ہیں۔ عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تن تنہا قادسیہ، کوفہ سے کئی میل دور فاصلے پر واقع سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہو جائے گی۔ عدی، شاید تم کو یہ مانے ہے کہ سر دست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی، خدا کی قسم، ایک وقت آنے والا ہے اسلامی فوجیں کیسر و کسرا جیسی سلطنتوں کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی، کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے؟ عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ناظرین، عدی بن حاتم اپنی قوم کا معزز سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ان سے محبت اور عزت کا سلوک فرمایا۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت و احترام کا یہ بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میرے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کر کے جگہ بنائی یا جنبش فرمائی تاکہ جگہ پیدا ہو۔ ایک روز آپ کسی گھر میں تشریف فرما تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہی آپ کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے میرے لیے کشادگی پیدا کی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم تائی کی سخاوت کی نیکی اور ادا اللہ کو بھی ایسی پسند آئی کہ ان کی اولاد کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مورد ٹھہرے۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب